सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। जो अंधा एतमाद होता है ना नाज़रीन, क्या ही गज़ब ढाता है। तारीख़ में इसकी बहुत मिसालें मिलती हैं। एक मिसाल मैं आपको सुनाऊंगी आज। मशरक़ी रोम का एक बादशाह था जो माइकल सोम के नाम से जाना जाता था। माइकल अपनी जवानी के वक्त बादशाह बना और उसने इक़्तिदार संभालते ही अपने तमाम जो इख्तियारात थे ना, अपने सबसे करीबी, सबसे अच्छे दोस्त, और ना सिर्फ दोस्त बल्कि मुंह बोला भाई भी था, वो बेसिलियस के हवाले कर दिए। अब ये जो बंदा था बेसिलियस, ये क्या था? इसकी अपनी कहानी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा आप भी सुनिएगा, बहुत दिलचस्प कहानी है। दरअसल वो शाही अस्तबल में घोड़ों की देखभाल किया करता था, घोड़ों की देखभाल। एक दिन बादशाह वहाँ का चक्कर लगाने के लिए गया और एक जंगली घोड़ा, जैसा घोड़ा बिफर जाता है ना, जंगली घोड़ा जो बिफर गया। बादशाह के जितने भी गार्ड्स थे उस घोड़े को देखकर खौफजदा हो गए, भाग गए वहाँ से। लेकिन जो बेसिलियस है ना, उसने जब ये देखा तो वहाँ से दौड़ा नहीं। उसने क्या किया, उसने घोड़े पर छलांग लगा दी और उसकी गर्दन से लिपट गया। अब घोड़े ने क्या किया कि घोड़े ने उसे गिराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आखिर में उसने घोड़े को काबू कर लिया। अब जारी बात है, वही हुआ जो आप सोच रहे कि बादशाह बहुत मुतासिर हुआ, बहुत इंप्रेस हुआ। बादशाह उस नौजवान की हिम्मत और जुर्रत से कह लें इतना मुतासिर हुआ, थोड़ा बहुत मुतासिर भी नहीं, इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसको वहाँ अस्तबल का इंचार्ज बना दिया फ़ौरन। अब वहीं से ये दोस्ती शुरू होती है, दोनों की आगाज़ हुआ जी उस दोस्ती का। अच्छा, माइकल सोम ने उसका वजीफ़ा भी लगा दिया और उसको शाही स्कूल में दाखिल भी करवा दिया। बेसिकली वो एक ज़हीन इंसान था और उसने जल्दी जो शाही आदाब हैं वो भी सीख लिए। फिर बादशाह ने क्या किया कि बादशाह और मुतासिर हुआ और उसने उससे अपना मुंह बोला भाई बना लिया और उसे तख्त के साथ बिठाने लगा। अब उसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि उस नौजवान ने आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि जो शाही इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, यानी स्याह सफ़ेद का मालिक बनता चला गया। क्योंकि बादशाह उस पर क्या करता था? अंधा एतमाद। और अंधा एतमाद क्या करता है? बड़ा गज़ब ढाता है। अच्छा, वो उसे इख्तियारात देता चला गया, कभी शक नहीं किया, अंधा एतमाद किया। अब शाही ख़ानदान और जो पुराने दरबारी हैं वो इस अरसे में बादशाह को समझाते भी रहे, लेकिन वो अपने दोस्त के ख़िलाफ़ कह लें कि कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब क्या हुआ जी, वो जो नौजवान था वो सरकारी ख़जाने पर भी काबिज़ हो गया और पूरी जो सल्तनत के ओहदेदार हैं उनकी तनख्वाहें भी वही तय करता और मरात भी वही तय करता। सरकारी अहलकारों के कहने के तकर्रुर तबादले के फ़ैसले भी बेसिलियस ही करता। अच्छा, बादशाह ने उसकी शादी भी शाही ख़ानदान में कर दी। अब यूँ कह लें कि बचपन से शाही घोड़ों की देखभाल करने वाला शाही ख़ानदान का हिस्सा बन गया। समझ लें अब ये बंदा तकरीबन बादशाह ही था। बस उसके सामने एक रुकावट थी, और वो रुकावट कौन था? बादशाह का सिपा सालार। उस सिपा सालार ने इसको परख लिया था, जान गया था उसकी फितरत, और उसने बादशाह को बड़ा समझाया कि इस बंदे पर इतना अंधा एतमाद ना करें। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान किसी पर अंधा एतमाद करता है ना, तो उसे सामने दीवार पर लिखा हुआ, जो बिल्कुल क्लियर लिखा होता है ना, वो भी नज़र नहीं आता। बादशाह की मत मारी गई थी, यूँ कह लें। फिर क्या हुआ जी, बादशाह के उस मुँह बोले भाई ने सिपा सालार के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी और उसकी बातों में आकर बादशाह ने अपने कमांडर को कत्ल करा दिया और फ़ौज भी अपने मुंह बोले भाई के हवाले कर दी। और फिर इस अंधे एतमाद का कुछ तो नतीजा निकलना था ना, तो वो वक्त आ पहुंचा जब नतीजा निकलने लगा था। एक रात बादशाह की आंखें वाकई खुल गईं जब बेसिलियस गार्ड्स के साथ शाही ख्वाबगाह में आया। उसने बादशाह को घसीटा, महल के फर्श पर फेंका और तलवार बादशाह पर तान कर उसके सर पर खड़ा हो गया। बादशाह कहने के बाकायदा अपनी आंखों को बड़ा करके फटी हुई आंखों से उसकी तरफ देखने लगा, और वह बार बार सोचता था कि एक ऐसा इंसान जिसे वो अस्तबल से उठाकर तख्त तक ले आया, वो एहसान फरामोशी कैसे कर सकता है? लेकिन बेसिलियस तो था एहसान फरामोश, और तारीख़ यही बताती है कि उसने उस रात माइकल सोम का सर काटा। अब आगे ज़रा सुनिएगा, सिर्फ सर नहीं काटा, सर काटा, उसे नेज़े पे उठाया और अगले दिन वो नेज़ा उठाकर शहर की गलियों गलियों में घोड़ा दौड़ाता रहा। अब ये कहानी आपको क्या सबक देती है? ये कहानी यही बताती है कि तारीख़ में आज तक जिस शख्स ने भी माइकल सोम की तरह अपने करीबियों, अपने दोस्तों को दोस्ती की बुनियाद पर इख्तियारात दिए, वो ख़ुद भी डूब गया। और उसने इसलिए जो सियाने हैं ना, वो ये मशवरा देते हैं अक्सर, उनका मशवरा हमेशा ये होता है कि अंधा एतमाद किसी पर भी नहीं करना चाहिए और फ़ैसले
حالات اور واقعات کو دیکھ کر کرنے چاہیے. اب بات کر لیتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کی، جس میں بڑے نشیب و فراز دیکھنے میں آئے. کبھی محبت، کبھی مخالفت، سمجھ نہیں آئی کہ دونوں ممالک کے درمیان آخر تعلقات کا اصل روپ ہے کیا. ابھی بھی لوگ کنفیوز ہیں، لیکن یہ کنفیوژن کافی حد تک دور ہوتی جا رہی ہے. اب یہ دوستی تھی یا مطلب پرستی تھی؟ پاک امریکہ تعلقات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب نے روس کے مقابلے میں امریکہ کو ترجیح دی. 20 اکتوبر 1947 یعنی پاکستان بننے کے ٹھیک 2 ماہ 6 روز کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات قائم ہو گئے. اور پاک امریکہ تعلقات 7 دہائیوں پہ پھیلے ہوئے، 7 ڈیکڈز، جن میں کئی بار تناؤ دیکھنے میں آیا، شدید تناؤ دیکھنے میں آیا. اور پاکستان نے افغانستان میں سوویت یونین کو چلتا کرنے میں اہم کردار بھی ادا کیا. اب اس کے پیچھے بھی امریکہ کی خوشی تھی، لیکن بدلے میں پاکستان کو کیا ملا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ بعد میں وہ کہتے ہیں نا کہ کون تو کون والا معاملہ بن گیا. میں کون تو کون، بالکل یہ والا معاملہ سامنے آ گیا. جب 9/11 کے بعد پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بنا، فرنٹ لائن اتحادی، جس نے معیشت کا نقصان کیا، ہزاروں لاشیں اٹھائیں، لیکن شک اور مطالبے پھر بھی کم نہیں ہوئے. اس وقت سے آج تک ہم ایک ہی گردان سنتے آ رہے ہیں، بچہ جانتا ہے وہ کیا ہے، ڈو مور ڈو مور ڈو مور ڈو مور ڈو مور. اور ہم ڈو مور کرتے رہے. لیکن خود یہ جو امریکہ بڑا بہادر بنا پھرتا ہے، اس نے کیا کیا؟ کبھی دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کا سپورٹ فنڈ بند کر دیا، اور کبھی اس بہانے کبھی اس بہانے پابندیاں. اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایسے ہوتے ہیں دوست. جب امریکہ پہ مشکل وقت آیا، پاکستان نے اتحادی ہونے کا ثبوت دیا، ہر جگہ ساتھ نبھایا نا، دوستی نبھائی، ساتھ نبھایا. لیکن جب ہمیں کہیں ضرورت پڑی تو یہ جو صاحب بہادر ہیں یہ غائب ہو گئے، غائب پائے گئے. 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دن یاد ہیں ہمیں. ہمارے بڑے بوڑھے امریکی بیڑے کی کہانی اب بھی نہیں بھولے ہیں. اکثر آپ سنتے ہوں گے امریکی بیڑے کی کہانی، جس نے پاکستان کی مدد کے لیے آنا تھا، لیکن اس نہ آنے والے بیڑے پر اندھا اعتماد ہمیں بڑا ہی مہنگا پڑا. کہنے کا مقصد یہ کہ 70 سال میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار ہمیں امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. کبھی امداد کی بندش، کبھی پیسے لے کر بھی F-16 طیاروں کی فراہمی روک دی گئی، کبھی ڈرون حملوں کی صورت، کبھی سانحہ ایبٹ آباد کی شکل میں. ہمارے اس اتحادی نے ہمارے اعتماد کو بار بار توڑا، بار بار ٹھیس پہنچائی، لیکن ڈو مور کا راگ کبھی نہیں چھوڑا. ڈو مور ڈو مور ڈو مور، ہم بھی کرتے گئے. امریکہ کی طرف سے یہ جو کی گئی، میرے خیال سے زیادتیاں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ زیادتیاں ہیں بہت بڑی. یہ اپنی جگہ ایک ستم کہ 70 سال میں کسی ایک حکمران نے بھی امریکہ کو انکار نہیں کیا. آپ نے کبھی سوچا کیوں نہیں کیا؟ اور یہ 70 سال میں پہلی بار ہوا کہ امریکہ کے ماضی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈو مور کے مطالبے پر کہہ دیا نو مور. اور وہ بھی امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے. کلپ چلائے گا خان صاحب کا. ہمارے بڑے ہمیشہ ایک نصیحت کرتے ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، سب کے بڑے نصیحت کرتے ہیں کہ دنیا آپ کو خود بتاتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے. یعنی دنیا کا جو رویہ ہوگا، انسان کہہ لیں کہ اسی حساب سے آپ سے اپنے رویے کو بدل لے گا. ٹھیک ویسے ہی پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے امریکہ کے اینکر کو لاجواب کر دیا کہ پاکستان کسی صورت بھی امریکہ کو اپنے اڈے فراہم نہیں کرے گا. پاکستان کبھی بھی افغانستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا. نہیں، کوئی چکر نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ امریکی صحافی وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہے کہ کیا پاکستان انسداد دہشت گردی کی کارروائی کے لیے طالبان کے خلاف اپنی سرزمین امریکہ کو دے گا؟ تو پرائم منسٹر صاحب نے صاف الفاظ میں کہا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، اس امریکی صحافی کی کہہ لیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. یعنی پاکستان کسی صورت بھی اپنی سرزمین کو اب امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ سوچنا بھی نہ، ہرگز نہیں، کوئی چکر نہیں. اچھا، وزیر اعظم صاحب کا انکار سنتے ہی آپ نے امریکی صحافی کے ایکسپریشن بھی دیکھے ہوں گے. حیرانی میں مبتلا ہو گیا، جیسے اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کے کوئی وزیر اعظم ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ ہمیں تو بار بار کہا جاتا رہا نا اتنے سالوں سے، ڈو مور ڈو مور ڈو مور، اور ہم بھی کرتے چلے گئے. یہ پہلی بار کسی وزیر اعظم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا کہ نہیں، اب نہیں، بس بہت ہو گیا، ایسے نہیں چلے گا. اچھا، ویسے وزیر اعظم صاحب کا یہ جو انکار ہے، یہ میرے خیال سے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان ہمیشہ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، ایسے ہی نا جیسے وہ کہتے تھے جی حضوری کر رہے ہوتے تھے. اب وزیر اعظم صاحب کے اس بے باک جواب پر پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا.
اور سوشل میڈیا پر امریکی صحافی کا بھرپور انداز میں کہہ لیں وہ کہتے ہیں نا ریکارڈ لگانا، وہ ریکارڈ لگایا جا رہا ہے۔ اب حقیقت کیا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ امریکہ کے زیر اثر رہی، جس کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے آگے کہنے کے مجبور تھا یا بے بس تھا۔ لیکن اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دنیا پر ایٹ لیسٹ یہ بات کلیئر کر دی، واضح کر دی ہے کہ اب پاکستان عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جیے گا۔ اور عمران خان صاحب کا امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے پیچھے ایک آپ سمجھیں کہ بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے جو امریکہ کی کہہ لیں کہ بے وفائیوں سے بھرا پڑا ہے، جس کا ایک تاریخ باب ہے ڈرون حملے۔ امریکہ نے 2004 سے یہ جو ڈرون حملوں کا آغاز کیا تھا، قبائلی علاقوں میں ہونے والے حملے اگر پاکستان کو اعتماد میں لے کر کیے جاتے تو دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ جاتی، لیکن پاکستان کی مرضی کے بغیر کیے جانے والے ان حملوں سے فائدے کی بجائے کیا ہوا؟ نقصان ہوا، فائدہ تو نہیں ہوا، اور دہشت گردوں کو فائدہ اور پاکستان کو نقصان ہوا۔ لیکن پاکستان کے اس اتحادی نے پھر بھی یہ حملے بند نہیں کیے، جاری رکھے، اور اسی نقصان کو دیکھ کر عمران خان صاحب نے قبائلی علاقوں میں بہت بڑا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں 13,000 کے قریب ڈرون حملے کیے گئے، 13,000 کے قریب، جس میں 10,000 افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ اب دہشت گردی کی اس جنگ میں معیشت کو پہنچنے والا جو نقصان ہے اس کے علاوہ ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، IMF امریکہ کے زیر اثر ہیں، اور پاکستان کو بھی انہی پلیٹ فارمز کی ضرورت رہی ہے۔ اب اس مجبوری کا کہہ لیں، جب انسان مجبور ہوتا ہے تو تھوڑا شاید بے بس بھی ہوتا ہے۔ اب اس مجبوری کا امریکہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور وہ اب بھی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایبٹ آباد والا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے، جہاں امریکہ نے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا۔ امریکی جو مطلب پرستی کہہ لیں، بے وفائی، اس کی ایک مثال مسئلہ کشمیر بھی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اب حال کی بات ہے کہ امریکہ کے جو سابق صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، انہوں نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی تھی کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے، لیکن وہ جو پیشکش تھی وہ صرف زبانی جمع خرچ تھی، اس سے آگے کچھ نہیں تھی۔ ہوتی تو کچھ ہوتا، کوئی ریزلٹس ہوتے۔ اب بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کے بقول یہاں 1,00,000 کشمیری بھارتی درندگی کا نشانہ بنے، لیکن امریکہ یہاں آنکھیں بند کیے ہوئے، اور اب بھی جو بائیڈن انتظامیہ بھارت پر مہربان دکھائی دیتی ہے نا حیرانی والی بات۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کر خطے کو ترقی کی پٹری پہ ڈالنا چاہتا ہے، جبکہ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ چین کے مقابلے میں بھارت کو علاقے کا کہہ لیں کہ تھانے دار بنانا چاہتی ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان یہ جو جوہری معاہدے ہیں یہ اسی لیے تو ہوئے ہیں، اور بھارت میں 2 مرتبہ ایٹمی مواد پکڑا گیا، لیکن امریکہ کے کان پہ کہہ لیں کہ جون تک نہیں رہیں گی۔ اب انہی سارے معاملات کو، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے نو مور کی صدا لگا دی ہے۔ اب پاکستان اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے کہ امریکہ پر مجبوری کی وجہ سے اندھا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کو بیرونی خطرے کا سامنا ہے، اور یہ بیرونی خطرہ پاکستان کو بھارت سے ہے، اور بھارت افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کئی مرتبہ پاکستان کے خلاف استعمال کی گئی ہے۔ اچھا، پرائم منسٹر صاحب نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے، وہ اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھارت کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر سکے، اور افغانستان میں بھارت کی پاکستان دشمنی پر مبنی جو سازشیں ہیں ان کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اور داعش کے ساتھ بھارت کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہمراہ پاک فوج کے ترجمان افغان سرحد کے ساتھ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی تفصیلات بھی میڈیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اب بھارت افغانستان میں اپنے سفارت خانے اور جو قونصلیٹ ہے نا اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ بھی آپ کو پتہ ہے نیا نہیں ہے۔ سرحد پار سے دراندازی کے کتنے واقعات میں پاک فوج نے جانی نقصان برداشت کیے، اور افغانستان کی سرزمین کا پاکستان کے خلاف اس طرح استعمال ہونا کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، امریکہ کو پاک چین دوستی بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے، اسی لیے یہ جو امریکی صحافی ہے اس نے کہہ لیں کہ اسلامو فوبیا کی آڑ میں پاک چین دوستی میں دراڑ ڈالنے کی باقاعدہ کوشش کی ہے۔ ذرا سنیے گا کیسے۔ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے وہ پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے اسلامو فوبیا کے خلاف کھل کر اور جم کر آواز اٹھائی ہے۔ فرانس یورپ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے، جہاں مسلمانوں کے خلاف یہ جو امتیازی قوانین ہیں یہ باقاعدہ اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ فرانس اسلامو فوبیا کا شکار ہے، اور اسلامو فوبیا کے جو دہشت ناک نتائج ہیں وہ آپ نے نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ واقعے میں دیکھے ہیں۔ کس طرح ایک جنونی شخص اس نے کرائسٹ چرچ کی مسجد میں فائرنگ کر کے نمازیوں کو شہید کر دیا تھا، اور بھارت میں بھی مسلمانوں کو آئے روز نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پر باقاعدہ زندگی تنگ کی ہوئی ہے، اور وزیر اعظم اس پر کھل کر آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ بھی امریکہ کو برا لگ رہا ہے،
کیونکہ امریکی صحافی نے, آپ نے دیکھا سنا, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب پر طنز کیا. کیا کہا کہ آپ مسلمانوں کے حقوق کے لیے بڑی آواز اٹھاتے ہیں, جبکہ سرحد پار مغربی چین میں چینی حکومت نے تعلیمیوں کے جو کیمپ ہیں ان پر 10 لاکھ مسلمانوں کو قید کیا ہوا ہے. امریکی صحافی نے وزیر اعظم سے کہا کہ چینی حکومت نے مسلمانوں پر تشدد کیا ہے, ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. آپ یورپ اور امریکہ میں اسلاموفوبیا پر اتنی بات کرتے ہیں, لیکن مغربی چین میں مسلمانوں کی مشکلات پر بالکل خاموش کیوں ہیں؟ یہ انہوں نے طنز کیا. اب اس پر پرائم منسٹر صاحب نے جو جواب دیا, لاجواب کیا انہوں نے جواب دیا کہ چینی حکومت سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اور چین کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. جس پر امریکی صحافی نے بتایا کہ ان الزامات کے بہت زیادہ اور ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں. اس پہ خان صاحب نے کہا کہ چینی حکومت کے ساتھ ہمارے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں بند کمروں کے اندر بات کرتے ہیں. ہمارے مشکل وقتوں میں چین ہمارا بہترین دوست ثابت ہوا ہے. جب ہماری معیشت مشکلات کا شکار تھی تو چین ہماری مدد کو آیا, اور ہم اس بات کا احترام کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں, اور آپسی مسائل پر بند کمروں کے اندر بات چیت کرتے ہیں. اچھا, پرائم منسٹر صاحب نے امریکی صحافی کی کہہ لیں کہ ایک تیر سے کرنے والی سازش ناکام بناتے ہیں. وہ مزید کہا کہ مغربی دنیا کے لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے, کشمیر کے لوگوں کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے, اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. یہاں 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں, اور مجھے اس کی زیادہ فکر ہے کیونکہ آدھا کشمیر پاکستان میں ہے. اور انہوں نے کشمیر پر کھل کر کیا بات کی. وزیر صاحب کا کلپ ہوگا پرائم منسٹر صاحب کا, ذرا چلائیے گا. اچھا, مودی اور امت شاہ سری لنکا اور نیپال میں اپنی حکومت بنانے کا باقاعدہ خواب دیکھ رہے ہیں, سب کو پتہ ہے. اور مودی کے ناپاک عزائم کی یہ گواہی چیخ چیخ کر دنیا کا ضمیر جھنجھوڑ رہی ہے, بتا رہی ہے کہ مودی خطے کے امن کا کتنا بڑا دشمن ہے, اور وہ اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں اتنا کھو گیا کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ وہ سری لنکا اور نیپال پر قبضے کے چکر میں بھارت کو کھوتا چلا جا رہا ہے. بھارتی پنجاب کو باقاعدہ کھو رہا ہے, جو جلد خالستان بنے گا, دیکھ لیجئے گا. اور مقبوضہ کشمیر بھی اس کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. لداخ پر بھی اس نے اپنی دادا گیری جما رکھی تھی, لیکن یہاں مودی کو چینی فوج نے کہتے ہیں دن میں تارے دکھا دیے. صحیح کیا, بڑی ستھری ہوئی ان کے ساتھ, دن میں تارے دکھائے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جب تک بھارت 5 اگست والے اقدام کو واپس نہیں لیتا تب تک کوئی بات نہیں ہوگی ان سے. اب بھارت کے مظالم نہیں چلیں گے, اب ڈو مور نہیں ہوگا, اب بھارت اور امریکہ کے گٹھ جوڑ کا کھیل نہیں چلے گا, کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے امریکہ کو فوج کے انخلا کے بعد افغانستان میں کارروائی کرنے کے لیے پاکستانی اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا, اور یہ بھی کہا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان کے خلاف سرزمین استعمال ہونے دے. اچھا, یہ بات تب کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ غیر ملکی میڈیا کیا سرائیاں کر رہا تھا کہ 11 ستمبر تک افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ افغانستان میں کارروائی کے لیے پاکستان سے اڈے لے رہا ہے, لیکن افغانستان اور خطے میں امن کے حوالے سے حکومت پاکستان کا ہمیشہ سے ہی ایک ہی موقف رہا ہے کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن کا خواہاں ہے, اور پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بار پھر 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں, محاذرائی نہیں چاہتے ہیں, ہم اب کسی بھی قسم کی محاذرائی کا حصہ بننا نہیں چاہتے ہیں. امریکہ کو انخلا سے پہلے افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالنا ہوگا. جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے پرائم منسٹر نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے خلاف ہوں, لیکن پاکستان کا جوہری پروگرام صرف ملک کے دفاع کے لیے. اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ 9/11 کے بعد یورپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ 2 مہمان موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, سینئر ڈیفنس اینالسٹ, بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے جنرل صاحب. اور افغان امور کے ماہر رستم شاہ محمد صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. محمد صاحب, پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بار پھر 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے خلاف امریکہ کو پاکستانی اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل یہ منہ توڑ جواب ہے. دیکھیے, اس کو ذرا بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. امریکی جرنیل نے حال ہی میں 3 دن پہلے کہا تھا کہ اگر طالبان ایڈوانس کرتے رہیں اور افغان آرمی خطرے میں ہو تو ہم افغان فوج کی مدد کو آنے والے نہیں ہیں, ہم افغان فوج کی مدد کو نہیں آئیں گے. تو اڈوں کی ایسی ضرورت نہیں ہے جیسے پاکستان میں سمجھا جا رہا ہے.
وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. اب ان کو اڈوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے کچھ نوشنل پریزنس ابھی باقی ہو, 2-3 بیسز پہ میں ان کے کچھ لوگ ہوں, کچھ پرسنل ہوں, کچھ ایکوپمنٹ ہو, اور وہ طالبان سے بات چیت بھی کرتے رہے ہیں کہ ہمیں 5-6 مہینے اس سامان کو وہاں پہ رہنے دیا جائے. طالبان نے ابھی تک ان کی یہ بات مانی نہیں ہے. لیکن امریکہ پاکستان کے اڈوں کا محتاج نہیں ہے. ارد گرد سینٹرل ایشیا میں ان کے اڈے ہیں, پھر گلف میں ان کے اڈے ہیں, بحرین وغیرہ میں اڈے ہیں, پیسیفک میں اڈے ہیں, بحر ہند میں اڈے ہیں, اور بحیرہ عرب میں ان کے اڈے ہیں. ان کو پاکستان میں اڈوں کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ وہ دوبارہ افغان جنگ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. پاکستان نے تو فوجی اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے. اب امریکہ کے پاس جنرل صاحب اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ کلیئر ہو جائے کہ امریکہ نے اڈے کیوں لینے تھے. ان کو 2-3 چیزیں یہاں سے کرنی تھی. ایک تو یہ ہے کہ وہ بعض جگہوں پہ ملٹری مشنز بھی اپنے کرنا چاہتے ہیں. ایئر فورس جو ہے وہ افغانستان کی بہت برے حال میں ہے, کیونکہ جتنے بھی کانٹریکٹر جو جہازوں کو مینٹین کر رہے تھے وہ امریکیوں کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. تو یہ تھوڑا بہت ان کے لیے انتظام کر رہے ہیں ان کا کانٹریکٹر وغیرہ کا, لیکن ان کی ایئر فورس وہ افیکٹو نہیں رہے گی جتنی کہ امریکن ہے. اور یہ اڈے مکمل طور پر نہیں دینا چاہتے, یہ انہی اڈوں میں جو آپ کے موجود ہیں ان میں سے کسی کے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو لوکیٹ کر کے تو استعمال کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ یہ یہاں سے انٹیلیجنس کی فلائٹس کرنا, انٹیلیجنس وغیرہ کے لیے فلائٹس اپنی لانچ کرنا چاہتے ہیں, ڈرونز کا استعمال کرنا چاہتے تھے, اور باقی جو ان لوگوں کو ان کی اسپیشل فورسز کو ٹرین کرنے کے لیے وہ قطر میں انتظام کر رہے ہیں. تو یہ تو امریکیوں نے کہا کہ آج ہمارا ایئر کرافٹ کیریئر وہ موجود ہے بحیرہ عرب میں, اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں سے جہاز اڑا کے تو افغان فوجوں کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں کچھ وقت کے بعد یہ ضرورت ہوگی کہ ہمیں زمین پہ کہیں نہ کہیں ملے, کیونکہ لمبے وقت کے لیے اگر ٹھہرنا ہو تو وہ جو یہاں پہ ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو غالباً ساؤتھ چائنا سی میں وہ موو کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی ان کی کمپلشنز موجود ہیں. لیکن سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں وہ کافی دیر مذاکرات کرتے رہے ہیں, وہاں سے ان کو کوئی پازیٹیو جواب نہیں ملا, کیونکہ رشیا کو جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا ایڈورسری ہے, تھریٹ ہے, تو رشین انفلوئنس سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں ہے, وہ ان کو اڈے نہیں لینے دے گا. تو وہاں سے یہ مایوس ہوئے. اب ان کے پاس آپشن تھی بھارت میں جانے کی, کیونکہ بھارت کے ساتھ ان کے کوئی 10-11 کے قریب ایگریمنٹس ہیں, جس میں نیوکلیئر کوآپریشن کا بھی ہے, اور ایک ایگریمنٹ جو لاجسٹک سپورٹ یوز کرنے کا ہے دونوں ملکوں کا, اس میں آپ ایک دوسرے کے بیسز استعمال کر سکتے ہیں. بھارت امریکہ کے کر سکتا ہے اور امریکہ بھارت کے کر سکتا ہے, تو وہاں یہ جا سکتے ہیں. لیکن پاکستان اس لحاظ سے سوٹ کرتا تھا کہ یہ بالکل قریب ہے اور آپ کو بڑی آسانی ہے ڈرونز وغیرہ اڑانے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھارت سے مانگیں, اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اور الٹرنیٹو کیا ہے, وہ بھارت کا ہے کہ یہ کشمیر سائڈ پہ ان کو اگر وہ دیتا ہے بیسس, تو وہ وہاں پہ چائنا پہ بھی نگاہ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ آگے نارتھ میں لداخ کا علاقہ آ جاتا ہے کشمیر کے ساتھ, اور وہاں سے یہ واخان کی طرف سے اگر جائیں تو افغانستان میں بھی جا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے بھارت کو یہ کہیں, کیونکہ ان کے ساتھ آلریڈی ان کا ایگریمنٹ موجود. ٹھیک ہے. اچھا جی محمد صاحب, جب افغانستان سے امریکی فوج کا جو انخلاء ہے, اس سے خطے پہ جو بڑے اثرات مرتب ہوں گے, ذرا اس کے حوالے سے بھی ناظرین کو آگاہ کیجیے. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ محمد صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہی, اس کے اثرات پڑیں گے افغانستان پر بھی پڑے. جی آپ فرمائیں. ٹھیک ہے. جی خطے پر اس کے اثرات پڑیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ چین ایک ڈومیننٹ ملٹری اور اکنامک پاور کی طرف وہ ابھرے گا, اور وہ امریکہ کو معلوم ہے. اب ان کا خرچہ ہوا ہے $1.5 ٹریلین, ہزاروں لوگ ان کے جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں, اور 70,000 تقریباً لوگ ان کے زخمی ہو گئے ہیں. 315 امریکن فوجیوں نے واپسی پہ جا کے وہاں خودکشی کر لی ہے. تو قیمت تو ان کو ادا کرنی پڑی, اور آپ چائنا آ کر بیٹھ جائے گا سی پیک کی وجہ سے, ون بیلٹ ون روڈ کی وجہ سے, اور افغانستان میں ان کی اپنی بڑی انویسٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے, ریجن میں جو ان کا مقام ہے اس کی وجہ سے, پاکستان کے ساتھ جو ان کے قریب ترین تعلقات ہیں اس کی وجہ سے. تو امریکہ کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی, لیکن یہ ایک بیٹر پل ہے, امریکہ کو اس کو سویلو کرنا ہوگا, یہ ایک حقیقت ہے.
اور اس گراؤنڈ ریئلٹی کو امریکہ نے ایکنالج کرنا ہوگا اور ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اگرچہ کچھ مدت تک ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرتے رہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چین کا جو ابھار ہے, چین کی جو ڈومینیشن ہے, پرٹیکولرلی جو اکنامک سفیر میں ان کی ابھی ڈومینیشن ہے, اس کو اب کوئی روکنے والا نہیں, خاص کر اس ریجن میں. تو اس پر اثرات پڑیں گے. چین ایک متبادل کی حیثیت سے ابھرے گا اور ایک بڑی طاقت بن کے ابھرے گا, نہ صرف سینٹرل ایشیا کے حوالے سے بلکہ ایران وغیرہ کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے ساتھ چین کے اب تعلقات بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کے لیے یہ راستہ یہی ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تو تعلقات قائم رکھے, لیکن جلد یا بدیر امریکہ جو ہے وہ پاکستان پہ پریشر ڈالے گا, کیونکہ وہاں پہ سی پیک کے وہ امریکن مفادات کے ساتھ وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. لیکن پاکستان نے جو راستہ چنا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی صحیح راستہ ہے. چین کے ساتھ ہمارے تعلقات رہیں گے, چین ہمارا ہمسایہ ہے, چین کی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے اور چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے. امریکہ 15,000 میل دور بیٹھا ہوا ہے, امریکہ پہ ہم دروازے بند نہیں کریں گے, لیکن چین کے تعلقات کو ہم داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہے وہ امریکہ کے یہاں سے ایگزٹ کے جو اثرات ہیں اس سے سارا ریجن متاثر ہوگا. ایران متاثر ہوگا, سینٹرل ایشیا متاثر ہوگا, پاکستان افغانستان متاثر ہوں گے, اور باقی جو گلف کے ممالک ہیں ان پہ اتنا اثر نہیں پڑے گا, لیکن ریجن پہ ضرور اثر پڑے گا, اور وہ دیرپا اثر پڑے گا, بلکہ روس تک ان کے اثرات پہنچیں گے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ کی طرف آ رہی ہوں. افغانستان میں بدترین شکست دیکھی انہوں نے, پھر بھی امریکہ اڈے چاہتا ہے. کیوں چاہتا ہے, یہ سوال تمام ذہنوں میں گردش کرتا ہے. اور ایک سمپل سا سوال جنرل صاحب, کہ امریکہ اصل میں پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, امریکہ نے جب افغان طالبان سے معاہدہ کیا تو اس کے بعد سے انہوں نے کوئی خاص اسپیشل دلچسپی ظاہر نہیں کی جس سے یہ لگے کہ وہ افغان امن پروسیس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. نہ انہوں نے اشرف غنی پہ پریشر ڈالا, نہ بھارت پہ جو وہاں سے اسپائلر کا رول ادا کر رہے تھے, اور نہ ہی انہوں نے ان کو پریشرائز کیا کہ آپ کم از کم اپنے مذاکرات جو ہیں ان میں تیزی لائیں. اشرف غنی پہلے دن سے قیدی چھوڑنے پہ لت و لال کرتا رہا, اس نے 5-6 مہینے ضائع کر دیے, امریکیوں نے کچھ نہیں کہا. بات یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے جب نکل رہا ہے تو وہ افغانستان کو ڈی سٹیبلائز حالت میں چھوڑ کے اسی طرح رکھنا چاہتا ہے کہ یہ ڈی سٹیبلائز رہے. اور اس میں بیسز جو وہ مانگ رہا تھا, وہ بیسز اسی لیے مانگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ طالبان مکمل طور پہ حاوی ہو جائیں, وہ افغان آرمی کی کچھ نہ کچھ مدد کرتا رہے, طالبان کا نقصان کرتا رہے, تاکہ یہ ڈی سٹیبلائزیشن جو ہے یہ پرلونگ ہو, یہ لمبے وقت کے لیے جائے. اب یہ ڈی سٹیبلائزیشن اگر رہتی ہے, افغانستان ڈی سٹیبلائز رہتا ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ رشیا کو, سینٹرل ایشیا کو جو سی پیک کے ذریعے ہم ایکسیس دینا چاہتے ہیں, وہ ایکسیس ان کے لیے بالکل استعمال کرنا بڑا مشکل ہوگا. دوسری طرف یہ کہ چائنا نے جو راستہ اختیار کیا ہے ایران کی طرف, وہ بھی وہ افغانستان سے گزر کے جا رہا ہے, تو وہ ڈی سٹیبلائزیشن سے اس کو وہ بھی پرابلم ہوگی کہ وہ نہیں کر سکے گا. لے دے کے ایک چیز رہ جاتی ہے کہ چائنا اور پاکستان سی پیک کو یوز کریں, لیکن سی پیک جو کہ اصل شکل میں جس طرح استعمال ہونا ہے, وہ جب تک افغانستان ڈی سٹیبلائز رہے گا یہ استعمال نہیں ہو سکے گا. تو وہ کسی حد تک اپنا ایک مشن وہ مکمل کر لیتے ہیں, یہ ایک اپنا آبجیکٹو اس سے پورا کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رشیا کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا اپنے ایڈورسری کے طور پہ, تو اگر ڈی سٹیبلائز رہے گا تو یہاں سے وہ کبھی بھی کسی ٹیررسٹ گروپ کو, خاص طور پہ داعش کے وہ لوگ جو رشین ہیں, جو چیچنیا اور داغستان سے گئے تھے, وہ سیریا کی شکست کے بعد, سیریا میں شکست کے بعد وہ واپس آئے, یہاں موجود ہیں ان جگہوں پہ, تو ان کو یہ کسی نہ کسی وقت پہ استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ ڈی سٹیبلائز رہے. اگر یہ ڈی سٹیبلائز نہیں رہتا تو پھر یہ سارا فائدہ ریجنل کنٹریز اٹھائیں گے اس سے, جس میں رشیا بھی ہوگا, چائنا بھی ہوگا, سینٹرل ایشین سٹیٹس بھی ہوں گی, پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن یہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ کسی کو بھی فائدہ نہیں لینے دے گی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ امریکی اس قصے کو اسی طرح ہینڈل کر رہے ہیں جو ان کے لیے بڑا اکنامیکل ہے, کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا, صرف یہاں پہ انسٹیبلٹی رکھنے کے لیے اس شیطانی عمل کو چلتا رکھنا ہو.
ٹھیک ہے. اچھا محمد صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. پاکستان نے افغان امن عمل میں ہمیشہ ہی ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اب اس کو دنیا بھر میں بھی سراہا جاتا ہے اور پرائم منسٹر بھی ایک بار نہیں بلکہ کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی امریکہ کو انخلاء سے پہلے افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالنا ہوگا. لیکن محمد صاحب یہ سمپل سی بات امریکہ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا وقت آہستہ آہستہ اب گزر رہا ہے. ابھی تک ہونا چاہیے تھا کہ دوحہ مذاکرات میں بات آگے بڑھ جاتی, کوئی کنسنسس اسٹیبلش ہو جاتا. بدقسمتی سے افغان امن عمل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اشرف غنی کی حکومت ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹس کو کی پیداوار ہے, وہ اسٹیٹس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سمجھوتا ہوتا ہے تو ایک ٹرانزیشنل حکومت وجود میں آئے گی. اگر ٹرانزیشنل حکومت وجود میں آئے گی تو اشرف غنی اور ان کے کوہارٹس کو جانا پڑے گا. وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ $4.5 بلین باہر سے خرچہ بھی آئے, ان کی حکومت چلتی رہے, 2 سال 2.5 سال جو ان کے باقی ہیں وہ بھی وہ گزاریں. لیکن یہ اب ممکن نہیں ہے, لیکن وہ روڈ اٹکا رہے ہیں. اس لیے امریکہ کا یہی ایک کام ہونا چاہیے کہ وہ حالات ایسے پیدا کریں کہ لوئی جرگہ کو کنوین کیا جائے, یعنی گرینڈ اسمبلی کو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان جو ہوا تھا, جو لڑائی تھی شروع میں, پھر جان کیری نے آ کے پھر لوئے جرگہ بلایا اور لوئے جرگہ نے پھر ایک چیف ایگزیکٹو کی پوزیشن کو جو ہے وہ کریٹ کیا اور معاملہ آگے چل پڑا. تو لوئے جرگہ کو بنانا ہوگا تاکہ وہ ایک ٹرانزیشنل حکومت کو اسٹیبلش کرے. اس میں طالبان بھی شامل ہوں گے, اس میں باقی بھی دھڑے شامل ہوں گے, اس میں تاجک بھی ہوں گے, ازبک بھی ہوں گے, اور ہزارہ بھی ہوں گے, اور ترکمان بھی ہوں گے, بلوچ بھی ہوں گے, سب ہوں گے. تو یہی ایک راستہ ہے جس سے افغانستان اس دلدل سے نکل سکتا ہے. وہ سب کے لیے قابل و قبول بھی ہوگا, وہ حکومت امن بھی قائم کر سکے گی اور داعش اور فدائی محاذ وغیرہ کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گی, ایلیمینیٹ کرے گی. کیونکہ امریکہ, روس, چائنا اور ایران, 3 ممالک اسی لیے طالبان سے تعلقات بڑھا رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ داعش ان 3 ملکوں کے لیے خطرہ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس حکومت میں طالبان ہوں گے وہی داعش کا قلع کم کر سکتی ہے. اس لیے امریکہ کو یہ ریئلٹیز بھی اب آگے رکھنی چاہیے کہ جتنے بڑے ریجنل ممالک ہیں ان کے طالبان سے تعلقات ہیں, لیکن ان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر طالبان کی حکومت قائم ہو جائے تو اگر وہ روس کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر سکتے ہیں, جنہوں نے 10 سال افغانستان کا نقصان کیا 1979 سے لے کے 1989 تک, تو وہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر سکتے ہیں. وہ امریکہ کے لیے بھی جگہ چھوڑ سکتے ہیں, امریکہ کی پریزنس کے لیے بھی وہ راضی ہو سکتے ہیں. تو ان کو بھی اس حقیقت کو بھی امریکہ کو جاننا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی جنرل صاحب, وزیر اعظم صاحب نے تو صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے خلاف ہوں میں, اور پاکستان کا جوہری پروگرام ہے وہ صرف ملکی دفاع کے لیے. کشمیر مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو جنرل صاحب کیا یہ پالیسی اسٹیبلشمنٹ کی ہے, یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی یہ ایک ذاتی رائے, ذاتی خیال ہے؟ نہیں, یہ ہماری ملک کی پالیسی ہے, اور یہ بہت عرصے سے یہ بالکل ایک مسلمہ حقیقت کی طرح رکھی ہوئی ہے. وجہ اس کی بنیادی یہی ہے کہ آپ اگر پیچھے چلے جائیں تو اگر بھارت دھماکے نہ کرتا تو ہم نے بھی نہیں کرنے تھے. ہمارے پاس ٹیکنالوجی, ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا, لیکن ہم نے دھماکے نہیں کیے. تو بھارت نے کیا تو اس کی رسپانس ہم نے کیا. تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہمیشہ سے بھارت کی طرف ڈائریکٹڈ ہے, بھارت کے لیے ہے, تاکہ بھارت ہمیں بلیک میل نہ کر سکے. اس کے علاوہ تو ہمارے کوئی ڈیزائنز نہیں ہے کسی کے خلاف, نہ ہی ہمارا کوئی جھگڑا ہے کسی سے. اگر کوئی ڈسپیوٹس ہیں تو بھارت کے ساتھ ہیں. باقی بھی دنیا میں ایٹمی قوتیں ہیں, لیکن وہ بڑی پہلے سے تھیں. ہم نے کبھی بھی ان کے بارے میں تو ہم نے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی, یا کوئی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی. تو اگر بھارت نہ کرتا تو یہاں بھی نہ ہوتے. تو اس لحاظ سے یہ بالکل واضح ہے, اور باقی دنیا بھی جانتی ہے کہ ہمارا پروگرام مکمل طور پہ خالصتاً بھارت کی رسپانس کے طور پہ ہے, تاکہ ہم چھوٹا ملک ہیں اور بڑا ملک ہمیں بلیک میل نہ کرے, اور وہ یہ نہ ہو کہ ایک ایٹمی قوت ہوتے ہوئے پاکستان کے اوپر ڈومینیٹ کر جائے. اب اس کو ایک خطرہ پاکستان سے بھی نظر آئے گا کہ اگر وہ استعمال کر سکتا ہے یا وہ کچھ کرے تو پاکستان کے پاس بھی یہ چیز ہے. تو آپ نے اسٹریٹجک لیول پہ ایک اپنا بیلنس کریٹ کر لیا ہے
جہاں بھارت کے لیے آسان نہیں رہا کہ وہ پاکستان کو بلیک میل کر سکے یا پاکستان سے دھونس کے ذریعے اپنے مطالبات منوا سکے. تو یہ واضح چیز ہے جو پرائم منسٹر نے میرا خیال ہے وہاں بیان کی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا محمد صاحب، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 70,000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے ہیں، اور پاکستان نے باقی ممالک کے نسبت، دیگر ممالک کے نسبت اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں تو غلط نہیں ہوگا. اور پاکستان میں اس وقت اگر بات کی جائے 30 لاکھ افغان پناہ گزین ہیں. اب ویسے تو امریکہ محمد صاحب انسانی حقوق کا علم بردار بنا پھرتا ہے، بڑا چیمپئن بنا پھرتا ہے زبانی کلامی، اور افغانستان کے حوالے سے ان کی آنکھوں پہ باقاعدہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں. تو یہ تو ان کے دوہرے معیار نہ ہوگے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، پریکٹیکلی زیرو ہیں؟ دیکھیے، یہ تو آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا. امریکہ بہادر کی تو پالیسی یہی رہی ہے کہ وہ تو انہوں نے کبھی جمہوریت کا ساتھ نہیں دیا. آپ دیکھیں کہ جو ساؤتھ امریکن کے ممالک ہیں وہاں پہ چلی میں انہوں نے کیا، پھر 1953 میں ایران میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت کے ساتھ کیا جو پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے ایران کے، ان کو ختم کر دیا. ابھی حال ہی میں موسی جو تھے، محمد موسی، پہلے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے ایجپٹ کے، ان کو بھی انہوں نے ہٹا دیا اور ایک جرنیل کو آگے لے آئے. تو امریکہ تو ڈکٹیٹرز کے ساتھ تو رہنا پسند کرتا ہے، لیکن جمہوریت کے ساتھ، اداروں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تناؤ وہ تو ہمیشہ جاری رہتا ہے. تو اس مغالطے میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے کہ امریکہ واقعی جمہوریت کسی جگہ پہ چاہتا ہے یا جمہوری اقدار کو فروغ دینا چاہتا ہے. افغانستان میں بھی ان کا یہی ہے. ان کے اپنے جنرل جو ہیں، جنرل ڈگلس لوٹ جو پریزیڈنٹ اوباما کے بھی مشیر تھے، وہ 3 اسٹار جرنیل تھے، اور اس کے بعد ان کے بش کے بھی مشیر تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم افغانستان میں کیا کر رہے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم افغانستان میں کیا کر رہے ہیں. تو ان کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اننیسیسری کانفلکٹ تھا، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں تھا. ان کو صرف یہ تھا کہ طالبان کو ہٹا دیا جائے. آج وہی طالبان سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور ان طالبان کو اب جو ہے ان کا راستہ ہموار کر رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کیا کرتا رہا ہے اس ریجن کے ساتھ اور ساری دنیا کے ساتھ. صحیح. اچھا جنرل صاحب، اب آخری 2 منٹ ہیں تو آپ سے میں آخری سوال پوچھ رہی ہوں کہ امریکہ بھارت سے فوجی اڈے لینے کی توقع کیوں نہیں کرتا ہے جنرل صاحب؟ اس وقت بھارت کے امریکہ سے آپ کو پتہ بہترین تعلقات ہیں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے قدم اتنے مضبوط ہیں کہ امریکہ کو اچھی طرح سے بات پتہ ہے کہ بھارت تو آمادہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ بات بھی نہیں کرتے؟ درست ہے کہ بھارت شاید آمادہ نہ ہو، لیکن بھارت کے لیے مشکلات ضرور ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ موجود ہے. اب کل کو امریکہ کے اپنے اڈے جو ہیں کہیں اگر وہ اور وہ ہیں انڈین اوشن وغیرہ میں ہیں، اگر بھارت استعمال کرنا چاہے تو پھر امریکہ اس کو نہیں دے گا. تو یہ تو ایک ریسیپروکل ارینجمنٹ کے تحت ہوگا. اور بھارت جو کہ خواب دیکھ رہا ہے ایک بڑی قوت بننے کا، اور ایک بلو واٹر نیوی اپنی تیار کر رہا ہے، وہ ساؤتھ چائنا سی میں بھی جا کے اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تو امریکہ کے اڈوں کی جو کہ سمندر میں موجود ہیں اس کی ضرورت ہوگی اس کو. تو یہ بھارت کے لیے انکار کرنا خاصا مشکل ہوگا، کیونکہ ایک ایگریمنٹ، اگر ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر تو بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی ملک آزاد ہے وہ نہ دے. تو امریکہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بیسز نہ دیں، لیکن آپ کے جو اڈے ہیں، ہوائی اڈے وغیرہ، آپ کے ملٹری بیسز، ان کو میں اپنے آپریشنز کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں. ان کو استعمال کرنے کی اجازت دینی ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے جی، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، رستم شاہ محمد صاحب آپ کا بھی، اور جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب سی. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. صاحب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کے زندگی نے وفا کی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور جانے سے پہلے دیکھیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی یاد میں ہمارا سیگمنٹ مت سمجھو ہم نے بھلا دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.